उस वक्त की बात है जब मैं चौथी जमात में पढ़ती थी। हम दो बहन भाई थे और आपस में बड़ी मोहब्बत थी। मेरा नाम फरहा और भाई का नाम अनवर था। हमारा बचपन प्यारी माँ के ज़ेरे साया बहुत सुकून और आराम से गुजरा। खुशियों भरे दिन थे। ममता के गुलाब हमारे अतराफ खिले रहते थे। अचानक अम्मी बीमार हो गईं और 2 माह बाद इस दुनिया से रुखसत हो गईं। वो हम दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थीं। वालिद साहब भी हमसे बेहद मोहब्बत करते थे। तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हम नादान थे। इस दिन बहुत खुश हुए कि नई अम्मी आ गई हैं। सजी सवरी दुल्हन बच्चों को हमेशा दिलकश लगती है। हमारे दिलों को भी वो नई माँ बहुत अच्छी लगी और हम दोनों तितलियों की तरह उनके गिर्द मंडलाने लगे। वालिद साहब ने उन्हें समझा दिया था कि बच्चे छोटे और मासूम हैं, उन्हें माँ जैसा प्यार देना होगा। लिहाजा नई माँ हमें प्यार करने लगीं। वक्त गुजरता गया और हमारा एक भाई और आ गया। ये कुदरती बात थी कि माँ की ज्यादा तवज्जो अपने लख्ते जिगर की तरफ हो गई। रफ्ता रफ्ता उनका रवैया हम दोनों के लिए बदलने लगा। वो हमारे लिए अजनबी बन गईं। हम दोनों बहन भाई बहुत परेशान रहने लगे। वक्त गुजरता रहा। अम्मी के 2 बेटे और आ गए। इनकी 3 सगी औलादें हो गईं। घर उनकी चहकारों से भर गया। अब उनको हमारी ज़रूरत ना रही, लेकिन हमें तो वालिदैन और घर की ज़रूरत थी। भला कहाँ जाते? माँ के तमाम सितम सहकर भी इनके साथ रहने पर मजबूर थे। मैं बड़ी हो गई और समझदार भी। घर का सारा काम माँ ने मेरे सपुर्द कर दिया। सारा दिन काम करती और जो थोड़ा वक्त बचता वो कहते कि मेरे बच्चों के साथ खेलो। वो लड़के बहुत शरीर थे। खेल खेल में कभी मेरा सर फाड़ देते, कभी गेंद मार देते और कभी हले से ज़र्ब लगाते। मैं दर्द से बिलबिला उठती। मुझे पढ़ाई की फुर्सत ना मिलती थी। माँ एक पल भी फारिग ना बैठने देती थी। माँ ने मेरे साथ ऐसा सलूक इख्तियार कर लिया था कि जो भी घर आता मुझे नौकरानी समझता। तीनों सौतेले भाई हर वक्त हुक्म चलाते। वो मुझे सचमुच खादमा ही समझते थे। बात बात पर लाते, ठिड्ढे मारते। ये सब मंजर देखकर मेरा भाई अनवर अंदर ही अंदर कढ़ता रहता था। उस वक्त वो 9वीं जमात का तालिब इल्म था, जबकि मुझे स्कूल से उठा लिया गया था। अनवर को बहुत अजियत होती जब अम्मी मुझे ज़रा ज़रा सी बात पर मारते और मैं सिसकते हुए चुपचाप मार खाती रहती। मैं हर वक्त सहमी सहमी रहती थी। एक दिन तो घर में क़यामत ही बर्पा हो गई। उस दिन जब अनवर स्कूल से घर आया तो मैं बैठी रो रही थी और तीनों छोटे भाई मिलकर मुझे मार रहे थे। अनवर से ये मंजर देखा ना गया। पहले तो उसने उन्हें मना किया, लेकिन वो बोले कि तुम्हें क्या, ये हमारी नौकरानी है, हम इसे मारेंगे। अम्मी ने भी अपने बेटों ही की तरफदारी की। तभी अनवर को गुस्सा आ गया। सामने एक डंडा पड़ा हुआ था जिससे सौतीले भाई मुझे मारा करते थे। अनवर ने वो डंडा उठाया और अम्मी को खूब मारा। जब छोटे भाई दरमियान में आए तो उन्हें भी मारा। अम्मी शोर मचाती हुई महल्ले वालों के पास चली गईं। शाम को अब्बू दफ्तर से वापस आए तो अम्मी ने रोते रोते बुरा हाल कर लिया और कहा कि मैं ना कहती थी इस बदतमीज लड़के को घर में ना रखो। आज इसने ये हरकत की है, कल कुछ और कर बैठेगा। अब्बू अम्मी की बातों पर ऐसे यकीन कर लेते थे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। वो अम्मी के उकसाने पर अनवर को कमरे से बाहर ले आए और रोती हुई बीवी को खुश करने के लिए उस कदर मारा कि मेरा भाई बेहोश हो गया। मैं बहन थी, अपने भाई को इस बुरी तरह पिटते नहीं देख सकती थी। अब्बू के पांव पड़ गई, इल्तिजा की कि अब्बूजी इसे ना मारें, बस करें, वरना मैं मर जाऊंगी। वालिद साहब पर जैसे जुनून सवार था। मेरी एक ना सुनी और धक्का देकर बोले कि तुम भी दफा हो जाओ, अब अनवर जैसे बिगड़े हुए लड़के के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अनवर के मुंह पर पानी के छींटे मारे और कहा, उठो मेरे प्यारे भाई, उठो। अनवर को होश आ गया तो बाप उसे धक्के देने लगा। वो उनके पांव पकड़कर कहने लगा कि खुदा के लिए मुझे घर से ना निकालें, चाहे जितना मारें, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी बहन से मुझे जुदा ना करें। मगर वालिद ने एक ना सुनी। बेटे को घर से निकालकर दरवाजे की कुंडी लगा दी और कहा कि अब इस घर का दरवाज़ा तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गया है। खाला कुलसूम हमारे साथ वाले घर में रहती थीं। वो हमारे दुख दर्द को समझती थीं क्योंकि मरहूमा माँ की बहुत अच्छी सहेली थीं। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ था उन्होंने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। उनके 3 बेटियां और एक बेटा था।
انہیں جب یہ ماجرا معلوم ہوا تو انہوں نے انور سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ رہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی دروازے کے باہر کھڑا رو رہا تھا۔ خالہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے گھر لے گئیں۔ اس وقت تو انور خالہ کلثوم کے گھر چلا گیا، مگر یہ اس کا مستقل ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بمشکل 1 ہفتہ وہاں رہ سکا۔ دوپہر کو جب سب سوئے ہوئے تھے، انور نے اپنے کپڑے اٹھائے اور انجانے راستے پر نکل گیا۔ میرے پاس صرف 50 روپے تھے جو میں نے اس کے کپڑوں کے بیگ میں رکھ دیے تھے، اور وہ بیگ خالہ کی بیٹی کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ انور نے کپڑے کسی خاص نیت سے منگوائے ہیں۔ انور بس میں سوار ہوا اور ایک انجانی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پشاور میں 1 ہفتہ مارا مارا پھرتا رہا، مگر کہیں نوکری نہ ملی۔ ایک ہوٹل پر برتن دھونے لگا جہاں بدلے میں کھانا دے دیا جاتا تھا۔ اچانک قدرت اس پر مہربان ہو گئی۔ ایک دن ایک شخص ہوٹل پر کھانا کھانے آیا۔ وہ دیکھنے میں نیک اور بھلا محسوس ہوتا تھا۔ میرے بھائی نے اس سے کہا کہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے۔ پہلے تو اس نے بات سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھ گیا، مگر انور نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، ساتھ چلتا رہا۔ آخر کار وہ شخص تنگ آ گیا اور پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ انور نے اسے اپنا پتہ بتا دیا۔ وہ شخص جو سامان لے کر دوسرے شہر جا رہا تھا بولا، اگر کوئی تمہاری ضمانت دے تو میں تمہیں رکھ لوں گا۔ انور نے کہا، اس شہر میں تو میری کوئی ضمانت نہیں، البتہ اپنے شہر میں محلے والوں سے میرے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ بات سن کر خان صاحب مطمئن ہو گئے اور انور کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ انہوں نے انور کو ٹرک چلانے کی تربیت دی اور وہ ٹرک چلانے لگا۔ انور انہیں خان چاچا کہتا تھا۔ 9 ماہ بعد میرے بھائی نے ہمارے پڑوس میں فون کر کے مجھے بتایا اور تسلی دی کہ فکر نہ کرو، میں خان چاچا کے پاس ہوں، کام کر رہا ہوں، کچھ کما لوں گا تو واپس آؤں گا۔ میں جو دن رات بھائی کے لیے تڑپ رہی تھی، اس کا فون سن کر دل کو سکون آ گیا۔ ایک بار خان صاحب کو سامان لے کر دوسرے شہر جانا تھا جو ہمارے شہر سے کچھ آگے تھا۔ انور نے بتایا کہ ہم اپنے شہر سے گزریں گے۔ خان صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، سامان پہنچا کر واپسی پر تمہارے شہر چلیں گے۔ واپسی پر خان کے ساتھ انور آیا، مگر وہ گھر نہیں آیا بلکہ خالہ کلثوم کے گھر گیا۔ جب خالہ نے اسے دیکھا تو دوڑ کر گلے لگا لیا اور خوب روئیں۔ ان کی بیٹیاں اور بیٹا بھی انور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ انور کسی حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ انور نے اپنی تمام داستان سنائی اور خان چاچا کا تعارف کروایا کہ انہی مہربان انسان کی بدولت آج میں زندہ ہوں، ورنہ شاید فاقوں کی وجہ سے مر چکا ہوتا۔ خان صاحب کو اصل حالات کا علم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے اور بولے، ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں؟ انور نے خالہ کو کچھ چیزیں دیں کہ میری بہن کو دے دینا۔ خالہ میرے گھر آئیں اور کہا، تیرا بھائی آیا ہے، 2 گھڑی کے لیے آجا، اس سے مل لے۔ ماں نے یہ سنا تو آگ بگوڑا ہو گئی اور خالہ پر برہم ہوئی، یہ کہیں نہیں جائے گی، اگر اس نے قدم باہر نکالا تو میں اسے واپس گھر آنے نہ دوں گی۔ خالہ نے فراست سے کام لیا اور نرمی سے امی کی منت سماجت کی، تم اولاد والی ہو، ایسا نہ کرو، اسے بھائی سے ملنے دو۔ آخر کار بڑی مشکل سے اجازت ملی اور میں خالہ کلثوم کے گھر آ کر بھائی سے ملی۔ بھائی کی صحت بہتر تھی، مگر میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ انور کو دیکھتے ہی دوڑ کر گلے لگ گئی۔ اتنے عرصے بعد ہم ملے تھے کہ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لمحے لگتا تھا جیسے کائنات کی ہر شے ہماری بد نصیبی پر آنسو بہا رہی ہو۔ ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اگر ہماری ماں زندہ ہوتی تو کیا ہمارا ایسا حال ہوتا؟ دنیا میں سوتیلی ماؤں کی 1000 داستانیں سنی اور پڑھی تھیں، واقعی اگر سوتیلی ماں بری ہو تو وہ قیامت بن جاتی ہے۔ تھوڑی دیر ہم نے باتیں کی، پھر بھائی جانے لگا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور صبر کی تلقین کی، پھر خان صاحب کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں کئی دن اسے یاد کر کے چپکے آنسو بہاتی رہی۔ واپسی پر خان چاچا نے کہا، انور تم ٹرک چلا لو۔ انور نے جواب دیا، بہن کی حالت دیکھ کر میرے حواس ٹھکانے نہیں۔ خان صاحب نے تسلی دی، مرد بنو، زندگی میں دکھ سکھ آتے رہتے ہیں، حوصلہ رکھو۔ اس کے بعد خان چاچا کے دل میں میرے بھائی کی بہت عزت بن رہی۔ انہوں نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح چاہا اور اپنے گھر لے گئے، جہاں اپنی بیٹھک میں رہائش دی۔ شروع میں انور کا دل وہاں نہ لگا، مگر یہ لوگ شریف اور محبت کرنے والے تھے۔ خان چاچا کی بیوی نے بھی میرے بھائی کا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا۔ انور کی دیانت اور شرافت کی وجہ سے وہ سب بہت خوش تھے اور کسی صورت اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔
خان صاحب کے پاس دولت اور زمین کی کمی نہ تھی، مگر ان کی ایک قبیلے سے دشمنی چل رہی تھی۔ انہوں نے اپنا ٹرک انور کے حوالے کر دیا اور کہا، کمائی جمع کرو تاکہ تمہاری عزت سے شادی کر سکوں۔ وہ انور سے بہت خوش تھے اور اس کی بہتری کے لیے سوچتے رہتے تھے۔ بعد میں انور کو میری یاد ستانے لگی۔ وہ ایک روز اکیلا ہی ہمارے محلے آ گیا۔ خالہ کلثوم کے دروازے پر دستک دی۔ ان کی بیٹی انور کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، عزت سے گھر کے اندر لائی۔ جب انور نے خالہ کے بارے میں پوچھا تو وہ رونے لگی، کیونکہ خالہ کو فوت ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ انور نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی، مگر ماں نے خالہ کے گھر جانے کی اجازت نہ دی۔ وہ بغیر ملے ہی واپس چلا گیا۔ میں دروازے کی درز سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میرے آنسو بارش کے قطروں کی طرح گالوں پر گرتے رہے۔ خان چاچا کو جب انور نے بتایا کہ ظالم ماں نے بہن سے ملنے نہیں دیا تو اسے بھی دکھ ہوا۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے بھائی انور سے کر دی۔ ادھر ابو نے میری شادی کر دی اور یہ سب میری سوتیلی ماں کے کہنے پر ہوا۔ میرا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی سے کر دیا گیا، جو نشہ کرتا تھا اور کماتا کچھ نہ تھا۔ تاہم مجھے گزارا کرنا تھا، کہاں جاتی؟ اب میرے خرچے ابو ہی دیتے تھے۔ کسی کو میرے حالات نہیں بتاتے تھے اور نہ ہی یہ کہ مجھے کس شخص کے ساتھ بیاہا گیا ہے۔ شادی کے بعد انور دوبارہ مجھ سے ملنے آیا، مگر میں کہاں سے ملتی؟ جب اسے پتا چلا کہ میری شادی ہو گئی ہے تو وہ ابو کی دکان پر گیا تاکہ پوچھ سکے کہ آخر کس سے میری شادی کی گئی ہے۔ بھائی مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ ابو اسے راستے میں مل گئے۔ بھائی نے باپ کو سلام کیا، مگر انہوں نے جواب نہ دیا۔ انور بات کرنا چاہتا تھا، مگر ابو نے بات نہ کی۔ تب بھائی نے باپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا، بتائیے، آپ نے میری بہن کی شادی کس سے کی ہے اور فرح کہاں رہتی ہے؟ مجھے ان سوالوں کا جواب چاہیے۔ والد بھی ضدی تھے، منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ مایوس ہو کر انور بوجھل قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ یوں باپ، بہن اور بھائی تینوں بچھڑ گئے۔ شادی کو 6 برس گزر گئے۔ بھائی کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ادھر بھائی کو بھی اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے اور وہ پشاور چھوڑ کر راولپنڈی آ گیا، کیونکہ خان کے دشمن اسے دھمکاتے تھے۔ خان چاچا بھی ساتھ آ گئے۔ انہوں نے پنڈی میں مکان خرید لیا اور بھائی کو بس لے کر دی، پھر ویگن بھی دلوا دی۔ یوں کاروبار بڑھتا رہا اور وقت گزرتا رہا۔ میرے خاوند کا نشہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ بستر سے جا لگا۔ ایک دن اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اب والد صاحب کو احساس ہوا کہ انہوں نے بیوی کے کہنے پر اپنے خالہ زاد بھائی کو داماد بنا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ میں پہلے ہی غریب تھی، اب بیوہ بھی ہو گئی۔ والد جو مالی مدد کرتے وہ 3 بچوں کے لیے ناکافی تھی۔ مجبوراً بڑے بیٹے کو ایک ورکشاپ میں ملازم کرا دیا۔ وہ ابھی کم سن تھا، استاد کی سختی اور جھڑکیاں برداشت نہ کر سکا، چنانچہ ایک دن ورکشاپ سے بھاگ نکلا۔ رات کا وقت تھا، بارش ہو رہی تھی، وہ سڑک کنارے کھڑا بھیگ رہا تھا۔ ایک ویگن قریب آ کر رکی۔ لڑکا جلدی سے سڑک پار کرتے ہوئے ویگن کے سامنے آ گیا۔ ڈرائیور نے پھرتی سے گاڑی روک لی، مگر وہ کانپ گیا کہ ذرا سی دیر ہوتی تو بچہ گاڑی کے نیچے آ جاتا۔ وہ نیچے اترا، لڑکے کو اٹھایا اور اس کا نام پوچھا۔ لڑکا روتے ہوئے بولا، میرا نام انور ہے۔ باتوں باتوں میں لڑکے نے اپنی ماں اور نانا کا نام بتایا۔ ویگن ڈرائیور نے پوچھا، یہ نام کس نے رکھا؟ لڑکے نے کہا، میری ماں نے، کیونکہ میرے ماموں کا نام بھی انور ہے، جو ہم سے جدا ہو گئے۔ امی ان کی یاد میں دن رات روتی ہیں اور ان سے ملنے کی دعا کرتی ہیں۔ یہ سن کر ویگن ڈرائیور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ وہ خود انور بھائی ہی تھا، جس کی گاڑی کے سامنے میرا بیٹا آیا تھا۔ یوں میرے بیٹے کے ذریعے میرا بچھڑا ہوا بھائی مجھ سے آ ملا۔ میں روتے ہوئے گلے لگ گئی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا میرے بھائی کو لے آیا ہے۔ دل کو سکون ملا، مگر آنسو رکنے کا نام نہ لیتے تھے۔ چند دن بعد انور ہمیں پنڈی لے گیا اور ہمارے لیے گھر لے لیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ ابو بیمار ہیں۔ میں نے خالہ کلثوم کی بیٹی کو فون کیا تو اس نے کہا کہ حالات اچھے نہیں، واپس آ جاؤ، دکان بند ہے اور ماں، سوتیلے بہن بھائی پریشان ہیں۔ لڑکیوں کا دل نرم ہوتا ہے، میں نے بھائی کو راضی کر لیا۔ جب ہم گئے، ماں شرمندہ تھیں اور والد واقعی قریب المرگ تھے۔ گھر میں کھانے کا بھی انتظام نہ تھا۔ دل نے گوارا نہ کیا کہ ہم باپ کو اس حال میں چھوڑ آئیں۔ 1 ماہ وہیں رہے۔ والد بہتر ہوئے تو بھائی انہیں بھی ساتھ لے آیا۔ قریب ہی مکان لے کر دے دیا تاکہ ہم دونوں بھائی بہن ان کی دیکھ بھال کر سکیں۔
وقت گزرتا گیا، والد صاحب بوڑھے ہو گئے اور ایک دن فوت ہو گئے۔ انور بھائی شرافت کا پیکر تھا، اس نے سوتیلی ماں اور ان کے بچوں کو بے آسرا نہ کیا، چھوٹے بھائیوں کو روزگار دلایا، میرے بچوں کو بھی کہیں ڈرائیور کہیں کنڈکٹر لگوا دیا تاکہ گھر کا خرچ چلتا رہے۔ میرے بچے اور سوتیلے بھائی میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکے، لیکن بھائی کے بچے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور کامیاب زندگی کی دوڑ میں آگے نکل گئے۔ آج میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں، یہ سب میرے بھائی انور کی بدولت ہے۔ خدا ہر بہن کو ایسا نیک دل، پیار کرنے والا بھائی عطا کرے جس نے ہزاروں مشکلات کے باوجود اپنی بہن اور باپ کی اولاد کو نہ بھلایا۔ آج جو کچھ بھی ہوں انور بھائی کی وجہ سے ہوں، دن رات ان کے لیے سلامتی اور رزق میں برکت کی دعا کرتی ہوں۔ ختم شد۔